become more pervasive over the years. It must accept full responsibility for its complete failure to protect the lives, dignity and security of these oppressed communities. Pakistan, on the other hand, has always condemned terrorism in all its forms and manifestation. As the world's frontline state, that is Pakistan, against terrorism, we have endured immense loss with our 90,000 casualties and economic losses beyond imagination exceeding $600 billion. Who would understand this searing, excruciating pain better than we Pakistanis? Who has given more human sacrifices than Pakistan to counter terrorism? Which country of the world has suffered more economic losses than Pakistan to the tune of $600 billion to fight and defeat terrorism? I think, ladies and gentlemen, there cannot be a more powerful manifestation of our commitment that we would not tolerate any kind of terrorism of any hue and color, and that has been demonstrated beyond any ray of doubt. On the contrary, our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. Therefore, I would like to make it clear in all humility, but with fullest confidence at my command, on behalf of the people of Pakistan and our armed forces, that nobody should make any mistake about it. Dear guests, this nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland, Pakistan. And let this message be loud and clear for all and sundry. Peace is our preference, but must not be construed as our weakness. देखिए, पहलगाम पर पाकिस्तान ने ना सिर्फ जो उसके विक्टिम्स थे उनके साथ इजहार हमदर्दी किया, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया। इसके बरक्स आपने देखा कि भारत कभी भी दहशतगर्दी के वाकयात की ना मजम्मत करता है, ना उस पर इजहार अफसोस करता है, ना तशवीश का इजहार करता है, क्योंकि एक वाज़ेह फर्क है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है और भारत दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। ये दहशतगर्दी को फरोग देने वाले और दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाले पूरी दुनिया के सामने इसका जो एक फर्क है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ चुका है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ कुर्बानियां दी हैं, बल्कि कुर्बानियां देता जा रहा है दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए। दूसरी तरफ भारत जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है और आपने देखा कि वो फितनल हिंदुस्तान हो थ्रू BLA या
وہ فتنہ الخوارج ہوں، ٹی ٹی پی ہو، تو ان کے تمام کے تانے بانے بھارت سے جا کر ملتے ہیں اور یہ انڈین سپانسر ٹیررزم ہے. تو پاکستان جو وکٹم رہا ہے ٹیررزم کا، جس نے قربانیاں دی ہیں، اور وزیر اعظم نے کہا کہ ہم $600 ارب کا ایک نقصان بھی برداشت کر چکے ہیں، 90,000 سے اوپر ہمارے لوگوں نے شہادتیں دی ہیں، جس میں آرمڈ فورسز کے افسر جوان، جس میں پولیس، جس میں ہمارے سویلینز، جس کے اندر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیسرز اور اہلکار سب شامل ہیں. تو پاکستان تو دہشت گردی کے خلاف ایک دیوار ہے، اور دہشت گردیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لاتا رہا ہے اور لا رہا ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس میں بڑی کامیابی ہو رہی ہے. تو جب پہلگام کے واقعے میں پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے گئے، تو پرائم منسٹر جب وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ کاکول گئے، اور آج ہی کے دن 1 سال پہلے انہوں نے ان الزامات کا جواب دیا، تو انہوں نے پہلگام کو ایک ٹریجڈی کہا کہ یہ جو ریسنٹ ٹریجڈی ہے پہلگام کی، اس میں جو ایک بلیم گیم کی نہ ختم ہونے والی کہانی چل رہی ہے، اس کو رکنا ہوگا ہر حال میں. وزیر اعظم نے اس کا ایک حل بھی دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا حل تھا جس نے سفارتی محاذ پر پاکستان کو بہت تقویت دی. جب وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہم پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کے لیے تیار ہیں، تو بھارت ٹوٹلی بیک فٹ پر چلا گیا، اور بین الاقوامی سطح پر وہ چاہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوں، وہ دیگر ممالک ہوں، انہوں نے اس پر پاکستان کی حمایت کی، اور بھارت کو سفارتی محاذ پر شکست ہوئی کیونکہ کوئی ان کا بیانیہ ماننے کو تیار نہیں تھا. جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کے لیے تیار ہیں، تو اس کے پیچھے وہ اعتماد تھا، وہ کانفیڈنس تھا کہ پاکستان اپنی پوزیشن واضح کر چکا ہے کہ ہم ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہیں، اور ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اور بھارت دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ بھارت کا اس غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کی پیشکش کا کوئی جواب نہ آیا، اور نہ ہی آنا تھا، کیونکہ ان کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے پہلگام کے جو وکٹمز تھے ان کے خون میں. تو جو لوگ پہلگام کے واقعے کا نشانہ بنے اس فال فلیگ آپریشن کا، بھارت کی اپنی سول سوسائٹی نے، اپنے میڈیا نے، اپنے سیاستدانوں نے بھارت کی سرکار کو اس کا مورد الزام ٹھہرایا. ورنہ اگر ان کے ہاتھ صاف ہوتے تو یہ 1 منٹ لگاتے اور کہتے کہ جس کی تحقیقات کروا لیں، مگر ان کو پتا تھا کہ ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اس سازش میں، تو اس لیے انہوں نے تحقیقات کی پیشکش کے حوالے سے کوئی جواب نہ دیا. اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا پہلگام کے واقعے کے بعد، کہ جس کے بعد پوری دنیا نے کہا کہ پاکستان ٹھیک بات کر رہا ہے. اور جب پاکستان خود سامنے آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ تحقیقات کراؤ، تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان اس واقعے میں ملوث ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف ایک تاریخی خطاب تھا، بلکہ اس نے، جس طرح کہتے ہیں کہ ٹرن دا ٹیبل، پوری دنیا نے پاکستان کے موقف کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کی تعریف کی کہ پاکستان کا موقف ایک درست موقف ہے. اس خطاب کے دوران وزیر اعظم نے جہاں پہلگام کے واقعے کے حوالے سے پاکستان کا موقف پیش کیا، ساتھ ہی انہوں نے جو پاکستان کی ایک کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے مختلف معاملات کو لے کر، اس کو بھی مزید کلیئرٹی کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے رکھا. آبی دہشت گردی جس کا بھارت ہمیشہ سہارا لیتا ہے اور ہمیشہ پانی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے، وزیر اعظم نے اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ پانی ہماری ریڈ لائن ہے، اور ہم بھارت کو ہرگز یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آبی دہشت گردی کرے اور پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرے اور IWT انڈس واٹرز ٹریٹی کی خلاف ورزی کرے. اور آپ نے دیکھا کہ جو اس کے قانونی پہلو تھے اس میں بھی بھارت کو بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور وزیر اعظم نے واضح کیا کہ اگر پاکستان کا پانی روکا گیا یا اس میں کسی قسم کا
کو رکھنا ڈالا گیا یا پاکستان کے پانی کو کسی بھی حوالے سے کوئی رکاوٹ ڈالی گئی تو پاکستان اس کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دے گا. یہ تاریخی خطاب جو تھا کاکول کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، اور آج اس کو 1 سال ہوا ہے تو پاکستان کو الحمدللہ وہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نے رستے کھولے اور پاکستان کی عزت میں، پاکستان کے وقار میں بہت اضافہ ہوا. پاکستان کی جو ایک انسٹیٹیوشنل سٹرینتھ ہے، پاکستان کی جو اداروں کی ایک مضبوطی ہے، وہ بھی اس دوران کھل کر سامنے آئی، اور وزیر اعظم نے اسی اعتماد کے ساتھ یہ کہا کہ ہماری بہادر افواج وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہیں، اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی دلیرانہ قیادت میں افواج پاکستان کسی بھی مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے مارکہ حق میں پاکستان نے بھرپور جواب دیا اور ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا، جس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارت کس طریقے سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا. تو یہ پاکستان کی انسٹیٹیوشنل سٹرینتھ، پاکستان کی ملٹری سٹرینتھ، اور وہ ایک عزم ہے، ایک ریزالو اور ڈٹرمنیشن ہے کہ پوری قوم افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے، اور ہم اپنا دفاع کرنا بھرپور جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مارکہ حق میں، آپریشن بنیان مرصوص میں ہم نے اپنا دفاع کر کے دکھایا. اور وزیر اعظم کی جو تقریر تھی کاکول کی، اس میں بھی انہوں نے اس بات کا، اس عزم کا اعادہ کیا کہ افواج پاکستان اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام ڈٹ کے کھڑے ہیں اور بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں کہ کسی بھی مس ایڈونچر کا جواب انہیں دینا آتا ہے. اور وزیر اعظم نے اس تقریر کے دوران یہ بھی کہا کہ پاکستانی قوم کبھی بھی اپنے عزت اور وقار پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کی لاج رکھی اور پاکستان کی عزت اور وقار میں کئی گنا اضافہ ہوا. تو جو ایک طرف بھارت کی نریٹو ڈریون بلیم گیم تھی، اور دوسری طرف پاکستان کا سچ پر مبنی ہمیشہ سے چلے آنے والا سٹانس تھا کہ جہاں دہشت گردی کا تو ہم مقابلہ کر ہی رہے ہیں، ہم دہشت گردوں کے حوالے سے ایک واضح پالیسی رکھتے ہیں، وہیں پر بھارت نے کبھی دہشت گردی کے حوالے سے کوئی واضح اپنی پوزیشن نہیں لی. پاکستان کے ہاتھ میں سچائی کا علم تھا، اور سچائی ہمیشہ جیت کر رہتی ہے. The truth always prevails. تو آپ نے دیکھا کہ جب وزیر اعظم نے یہ کہا کہ آپ کے پاس جھوٹے من گھڑت اور بے بنیاد الزامات کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا سچ ایک روشن سورج کی طرح ابھرا، اور بھارت اس دن سے لے کر آج تک تاریکیوں میں ڈوب چکا ہے. اور وہ سفارتی محاذ ہو، وہ بیانیے کی جنگ ہو، اور آپریشن بنیان مرصوص کے دوران کنونشنل وارفیئر ہو، تمام فرنٹس پر بھارت کو شکست فاش ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم کا آج سے 1 سال پہلے پی ایم اے کاکول کا تاریخی خطاب تھا، اس نے جہاں پاکستان کی ہر پہلو کے حوالے سے پالیسی جو چلی آ رہی تھی، کنسسٹنٹ پالیسی تھی، اس کو مزید واضح کر دیا، بلکہ بھارت کے جھوٹے من گھڑت بے بنیاد الزامات کے جواب میں جو پاکستان نے پوزیشن لی، اور وزیر اعظم نے یہ کہا کہ آپ کے الزامات جو ہیں پوری دنیا دیکھ چکی ہے کہ ان میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور اگر سچے ہو تو آؤ اس کی انویسٹیگیشن کرا لیتے ہیں. تو اس کے بعد بھارت کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملی. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا دفاع مضبوط سے مضبوط تر ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان کو سفارتی محاذ پر، بین الاقوامی سطح پر اللہ تعالیٰ نے جو عزت عطا فرمائی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. پوری قوم کو اس پر فخر ہے. جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جو ملک سے باہر رہتے ہیں مگر پاکستان کے لیے ایک جذبہ رکھتے ہیں، ایک محبت رکھتے ہیں، ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے خطاب نے جو بنیاد پہلگام کے واقعے کے بعد رکھی، اور اس کے بعد
ایک سلسلہ چل پڑا. الحمدللہ پاکستان کی عزت میں کئی گنا اضافہ ہوا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں ہماری افواج نے نہ صرف جو ایک پوزیشن لی بلکہ ملک کا جو بھرپور دفاع کیا. This shall be remembered for all times to come انشاءاللہ تعالی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بھارت کا پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن اور پاکستان کا بھرپور موقف. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی خصوصی گفتگو. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے 1 سال قبل کاکول میں پہلگام واقعے پر پاکستان کا واضح اور دو ٹوک موقف پیش کیا. پاکستان نے بھارت کے بے بنیاد الزامات کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا. وزیر اعظم نے تاریخی خطاب میں پہلگام واقعے کو المیہ قرار دیتے ہوئے بلیم گیم ختم کرنے پر زور دیا. وزیر اطلاعات نے گفتگو میں کہا کہ پاکستان نے پہلگام واقعے کے متاثرین سے اظہار ہمدردی اور عالمی سطح پر تشویش کا اظہار کیا. بھارت دہشت گردی کے واقعات پر نہ تو مذمت کرتا ہے اور نہ ہی افسوس کا اظہار کرتا ہے. پاکستان دہشت گردی کے خلاف مضبوط دیوار ہے. بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے. BLA, TTP اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں. وزیر اعظم نے بھارت کو پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی تھی. تحقیقات کی پیشکش کے بعد بھارت سفارتی محاذ پر بیک فٹ پر چلا گیا. عالمی حمایت پاکستان کو ملی. بھارت کی جانب سے تحقیقات کی پیشکش کا جواب نہ دینا اس کے موقف پر سوالیہ نشان ہے. پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 سے زائد جانوں کی قربانی دے چکا ہے. دہشت گردی کے باعث پاکستان کو $600 ارب سے زائد کا معاشی نقصان برداشت کرنا پڑا. بھارت دہشت گردی کے ساتھ ساتھ پانی کو بھی بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے. پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے. اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارت کو قانونی اور سفارتی محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. افواج پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور اور مؤثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. پاکستان نے مارکے حق میں دشمن کو بھرپور جواب دے کر اپنی طاقت ثابت کی. پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور دفاع وطن کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم نے خطاب میں واضح کیا تھا پاکستانی قوم اپنی عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے گفتگو میں کہا کہ عالمی برادری نے پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا اور اسے سراہا. بھارت کا بیانیہ مسترد ہوا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کاکول خطاب سفارتی محاذ پر ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا. پاکستان کی ادارہ جاتی اور عسکری مضبوطی اس دوران دنیا کے سامنے واضح ہوئی.